अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम मुख्तलिफ़ जमातों के जो लीडरान हैं उनके साथ बातचीत करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि उनकी जमात मौजूदा सियासी हालात में क्या किरदार अदा कर रही है और वो अपनी जमात में कैसे शामिल हुए और उन्होंने किस तरह अपनी जमात के लिए खिदमत सर अंजाम दी। अगर हम पीटीआई की बात करें तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस वक़्त इमरान खान साहब के साथ काम किया और कप्तान के उस वक़्त खिलाड़ी बने जब उन्होंने अभी पीटीआई की बुनियाद नहीं रखी थी, बल्कि वो शौकत खानम के लिए काम कर रहे थे या लाहौर में क्रिकेटर के हवाले से जाने जाते थे। हाल ही में स्पेन में जुल्करनैन शाह साहब ने पीटीआई को ज्वाइन किया और वो कप्तान के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है और आज हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कब कप्तान के साथ अपने काम का आगाज़ किया और आज इतने अरसे के बाद उन्हें कैसे ख्याल आया कि कैसे क्यों कर स्पेन में पीटीआई में बाकायदा एक एजाज़ी या फुल ओहदा लिया जाए और एक मुनज़्ज़म तरीके से दोबारा काम शुरू किया जाए। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने अपने प्रोग्राम में लिया। पाकिस्तान में तालीम के मैदान में सरगर्म रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में स्कूलिंग के हवाले से मॉडल टाउन, जौहर टाउन, गुलबर्ग, समनाबाद में हमारे स्कूल चलते रहे हैं और आजकल भी चल रहे हैं। उस दौर में जब इमरान खान साहब हमारे कप्तान वो शौकत खानम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, फ़ंड रेजिंग कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उस स्टेज पे स्कूलों ने उनका बड़ा साथ दिया। इतनी फ़ंड रेजिंग हुई कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं उनके साथ शाना बिशाना चलता रहा हूँ। हर जगह जाके हमने स्कूलों में फ़ंड रेजिंग की और मैंने इमरान खान को इतना मेहनती और इतना, मैं कहता हूँ कि एक मिशन के लेके चलने वाला पाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया और शौकत खानम खड़ा करके दिखाया और मैं समझता हूँ कि ये एक टारगेट था उनके लिए, उन्होंने उस टारगेट को अचीव किया। आपने जैसा कि हमें बताया कि आप शुरू से उनके साथ काम करते रहे, शौकत खानम के लिए भी काम किया, लेकिन उसके बाद आप पीछे चले गए या पिछली सफ़ों में काम करते रहे और अभी कुछ दिन पहले ही आपने बाकायदा तौर पर पीटीआई में एक ओहदा लेकर फ्रंट पे आने का ऐलान किया, तो इसकी क्या वजह थी? अदर साहब, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि मैं पीटीआई का एक वर्कर हूं। मैंने स्पेन में कोई भी ओहदा नहीं लिया, मैं सिर्फ पीटीआई में शमूलियत की है। मैं पीछे हट के इमरान खान के जो मंशूर है पीटीआई का उसको लेके चलेंगे। मैं यहाँ की जो बॉडी है इसमें शहजाद भट्टी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम उनके साथ हैं। हम जो है ना पीटीआई का मंशूर जो है उसको लेके चलेंगे, हम उनका बाजू बन के चलेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह स्पेन के अंदर हम पीटीआई का जो मंशूर है, जो उनका मिशन है, उसको लेके चलेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने पीटीआई के कभी भी हम पीछे नहीं हटे। हम जहाँ भी थे, मैं लंदन में भी था तो इनके लिए हमने जो पीटीआई के लिए फ़ंड रेजिंग करते रहे, मैनचेस्टर में भी की, लंदन में भी की, हम इनके शाना बशाना ही रहे हैं, तो हम पीछे हटे नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की बुनियादों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इतनी बड़ी जो है ना उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उन्हीं की वजह से आज पीटीआई माशाल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है। तो ये बात ठीक है कि जनाब हम एक मिशन को लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम आज भी पीटीआई के साथ एज ए वर्कर हम साथ चलेंगे और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। जी, मेरा सवाल यही था। ये तो मैंने पहले भी इंट्रो में भी अर्ज़ किया था कि आप शुरू से कप्तान के साथ काम कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, लेकिन मसला जो आपने अब बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि हाँ मैं पीटीआई का वर्कर हूँ और
باقاعدہ کھلاڑی ہونے کا اعلان کیا. اس میں کیا کار فرما تھے, کیا حالات کا کار فرما تھے؟ اس کی ریزن یہ تھی, بڑی دیر سے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ پیچھے ہٹ کے کر رہے ہیں, آپ فرنٹ پہ آئے, ہمارا ساتھ دیں. تو اس میں میرا ساتھ ساتھ بزنس کا پروجیکٹ تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں ایک ڈالڈا پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, اس میں ہم بزی تھے, اور یہاں پورے یورپ میں ہم اس وقت سن فلاور کوکنگ آئل کے حوالے سے ہمارا کام بھی چل رہا ہے, اس لیے مصروفیات تھے. ہم دل و جان سے پی ٹی آئی کے ساتھ شروع سے تھے, آج بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے تا حیات, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں ایک لیڈر ملا ہے, کپتان ملا ہے, جو پاکستان کے امیج کو بڑھائے گا. اور آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر سے بہتر ہوتا ہے. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, اس میں خاص کر ایک مہنگائی کی لہر آئی, جس کو لوگوں نے تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہوئے کپتان کی پالیسیوں سے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی, لوگ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں, جو ان کو شروع میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. تو ایسے وقت میں آپ نے اعلان کیا کہ ہاں میں اب فرنٹ پہ آ کے ایز اے کھلاڑی کام کروں گا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سرکل ہے اس میں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی, یا آپ لوگوں کو اس بارے میں لوگوں نے آپ کو کیا فیڈ بیک دیا؟ یہ مہنگائی ضرور ہے, اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے آرٹیفیشل, جو پچھلی حکومت تھی, انہوں نے آرٹیفیشل ڈالر کو سٹینڈ بائی کیا ہوا تھا. جب اسے لیول پہ لے کے آئے ہیں, جب قرضوں کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی پڑی, تو لازم بات ہے مہنگائی کا سلسلہ تو آئے گا. آتے ساری آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا نے جو ہے نا کرونا کو گھیرا ہوا ہے, تو وہ پاکستان بھی سفر کر رہا ہے, ہر چیز رکی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو مہنگائی کا جن اس وقت ہے اس سے قابو کر لیا جائے گا, اور بہت جلد دیکھیں گے پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے, اور جائے گا, اور بہت جلد انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. گزشتہ کافی روز سے ایک بات جو ہے وہ بہت زیر بحث ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا. اور آپ چونکہ بہت حد تک مذہب سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں, سادات سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی علی محمد خان صاحب جو آپ کے سینئر وزیر ہیں, وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک ناگزیر ہے, یہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس پہ پی ٹی آئی کا کلیئر سٹانس ہے جی, کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی. اور آپ دیکھیں گے جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے, اس سٹینڈ پہ ہمارا کپتان جو عمران خان سٹینڈ کرے گا انشاءاللہ. آپ نے اپنے بزنس کا آغاز یو کے سے کیا, اور ہاں یہاں آپ نے ٹرینڈ دیکھا ہوگا اسپین میں کہ جو بھی لوگ ہیں وہ جیسے ہی ان کو نیشنلٹی ملتی ہے تو وہ یو کے جاتے ہیں. تو آپ چونکہ پہلے یو کے آئے پھر آپ اسپین آئے, تو آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے بزنس مین, اور ایز اے ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ وہ اس چیز کو کیسے لے سکتے ہیں, یا آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے کہ جس کو اسپینش نیشنلٹی ملتی ہے وہ یہاں کا سارا اپنا سب کچھ چھوڑ کے یو کے جا کے وہاں سیٹل ہوتا؟ اظہر صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یو کے سے اسپین آنے کا مشن میرا یہ تھا کہ میں یہاں پہ پاکستانی اسکول کھولنا چاہ رہا تھا. بیسیکلی میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں, 28-30 سال سے میرا ایجوکیشن سے ریلیشن رہا ہے, میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. تو میں ایک مشن لے کے یو کے سے, لندن سے یہاں پہ اسکول کھولنے کے لیے آیا تھا, اور میں نے آ کے 3-4 سال پہلے اپلائی بھی کیا, اس میں ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے. تو جب میں یہاں پہ آیا تو اس کے لیے میں نے بڑی کاوش کی, ہر جگہ جا کے میں نے جناب اس کے لیے کاوش کی کہ یہاں پہ, بلکہ یہاں تک میں نے اسکول کی بلڈنگ لی ہوئی ہے, ابھی بھی بلڈنگ ہے, اور اس کی میری اپلیکیشن سلیبس تک بنا لیا کہ ہم واحد پاکستانی اسکول ہوگا جو اسپین میں کھلے گا.
اس پہ میں کام کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن کوئی ایسی رکاوٹیں آئیں جس کے لیے ابھی تک میری جو اپلیکیشن ہے نا پاکستانی اسکول کھولنے کی پینڈنگ پڑی ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ورکنگ کر رہا ہوں. تو ساتھ بزنس بھی چل رہا ہے جو میں نے بتایا آپ کو ڈالڈا کے حوالے سے پورے یورپ میں. تو بات یہ ہے کہ لوگ یہاں سے پاسپورٹ لے کے یو کے جا رہے ہیں، اس کی صرف اور صرف یہ ریزن ہے کہ یہاں پہ فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ یو کے ایک اسٹیبلش کنٹری ہے، وہاں جاب اپرچونیٹیز ہیں، بزنس اپرچونیٹیز ہیں. اسپین میں یہ چیزیں ابھی ڈیولپ نہیں ہو پائی. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جب پاسپورٹ لیتے ہیں ان کو وہاں پہ چام نظر آتا ہے، اپرچونیٹی نظر آتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے پاسپورٹ لے کے وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں. اسی لیے بہت سے لوگ یہاں سے شفٹ ہو کے یو کے جا رہے ہیں. میرا یہاں سے آنے کا مقصد یو کے سے ایک تو یہاں پہ مجھے اسپین کا ویدر بہت پسند ہے. میرا خیال ہے دنیا میں سب سے اچھا ویدر اس وقت اسپین کا ہی ہے. اور دوسرا یہاں پہ بزنس اپرچونیٹی بہت ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ کرائسس جو ہے نا، ابھی یہ اسپین کرائسس سے نکل رہا تھا تو کرونا نے آ کے پھر گھیر لیا. آپ مارلی اس چیز کو کیسے لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے نیشنلٹی لی، آپ کو یہاں کی حکومت نے آنر دیا کہ ہاں آپ ہمارے شہری ہیں، اور آپ پھر جیسے ہی آپ کو آنرشپ دی گئی تو آپ یو کے کام کرنے کے لیے چلے گئے؟ یہ اخلاقی طور پہ غلط ہے. میں اس کو ڈسکریج کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کنٹری نے آپ کو نیشنلٹی دی ہے، آپ کو 10-15 سال رکھا ہے، آپ کو روزگار دیا ہے، آپ کو اس قابل کیا کہ جناب آپ کو پاسپورٹ نیشنلٹی دی جائے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلا حق اسپین کا ہے آپ کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں مورلی ہمیں اسپین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، یہیں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کی اپنی چوائس ہے، اپنا ان کا سسٹم ہے، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں. اگر لوگ ڈیسیژن کر رہے ہیں تو ان کا ایک سیلف ڈیسیژن ہے. لیکن میری نظر میں جو اخلاقی طور پہ جس کنٹری نے آپ کو عزت دی ہے، پاسپورٹ دیا ہے، اس کنٹری کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. سر میں ان لوگوں میں ہوں جن کا جو بچپن کہہ لیں یا جو نوجوانی کی عمر ہے وہ تعلیمی میدان میں ہی گزری ہے. تو مجھے خود بہت لگاؤ ہے کہ اسکول ہوں پڑھنے یا لکھنے سے. اب اس میں ہر انسان کہاں تک کامیاب ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک بہت خوشی کی بات تھی کہ آپ سے پہلے بھی جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں آپ نے بتایا کہ ہم یہاں اسکول سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی بچوں کو یہاں کی ہم اسلامیات اور اپنی تعلیمات بھی دے سکیں. لیکن آپ کو جو مشکلات پیش آئیں اس میں کمیونٹی کا کیا کردار تھا، ہماری گورنمنٹ آپ کو کیا سپورٹ کر سکتی تھی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی مشکلات تھیں جو اسپینش گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھیں بلکہ ہمارے اداروں یا ہماری کمیونٹی وہ ان کو آسانی سے ختم نہیں کر سکتی تھی تو کم از کم آپ کا ساتھ دے سکتی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ اسکول کھولنے کا جو میرا سلسلہ تھا، جس کے لیے ابھی بھی میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ پاکستانی اسکول کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. میں نے اس کے لیے کمیونٹی میں بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے کونسل جنرل صاحب کو بھی آج سے کوئی 2 سال پہلے بھی اپلیکیشن دی تھی. وہ بھی کاوش کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں نا رکاوٹ آ رہی ہے اسلامک اور پاکستانی اسکول کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا سلیبس جو ہے نا او لیول اور اے لیول رکھیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ او لیول اے لیول تو آلریڈی اسکول ہیں جو برٹش کیمبرج ہیں، ان کی اس طرح کا اسکول تو میں کھولنا نہیں چاہتا تھا. میں تو اپنی کمیونٹی کے لیے پاکستانی اسکول جہاں پہ اسلامیات ہو، اردو ہو، ہماری جو بیسک ہمارا کلچر ہے اس سے میں ہماری جو کمیونٹی ہے اسپین کے جو بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ ان سے دور نہ ہو، ان سے جڑے رہیں. اسی لیے میں پاکستانی اسکول کھولنا چاہ رہا تھا. بیسیکلی میں کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں نصاب کمیٹی کا رکن بھی رہا ہوں،
سولو ٹیکسانومی اور بلوم ٹیکسانومی پہ ہم نے کام کیا، اور میں اس چیز پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ جو پی ٹی آئی کا منشور ہے، ایجوکیشن تعلیمی منشور ہے، اس میں 6 نکات میں نے شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو یکساں نصاب تعلیم پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، یہ میں نے تجویز کی تھی اس وقت۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اسکول کھلے، اس میں ہماری جو بنیادیں ہیں، ہمارا کلچر پاکستانی ہو، ہماری اسلامیات ہو، ہماری اسلامیات سے ریلیشن جو بچوں کا ان سے دور نہ ہو۔ اس لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پاکستانی اسکول کھلے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا اس میں دیر ضرور ہوئی ہے، کاوش سب نے کی ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن یہ اسپین گورنمنٹ بھی اس میں تھوڑی سی سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ مذہبی یا اسلامی اسکول کھولنے کی پرمیشن دی جائے کہ نہ دی جائے۔ اس لیے میرا کیس پینڈنگ پڑا ہے۔ تو امید ہے اس میں ہم نے یہ بھی انہیں کہا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا ٹیررسٹ مذہبی سینٹر، کوئی ایسا سینٹر نہیں کھلے گا، پیورلی جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہی نصاب ہم پڑھائیں گے۔ اس لیے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں اس میں جو بلوم ٹیکسانومی ہے یا سولو ٹیکسانومی پہ ہم نے کام کیا، اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو رٹائزم تھا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے لوگ رٹا لگا کے پڑھتے تھے، اب کنسیپٹ پہ پڑھنا ہے۔ جب تک بچے کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، اگلے چیپٹر پہ نہیں جانا۔ ہم اس طرح کی ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، اور یہی ہے بیسک چیزیں، بچے کی فاؤنڈیشن بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ بچہ سیلف کانفیڈنس کے ساتھ صحیح معنی میں، ٹرو سینس میں ایجوکیشن کو سمجھ سکے۔ آخر میں آپ کوئی طریق انصاف کے حوالے سے یا اپنے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اگر کمیونٹی کو یا اپنے ساتھیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں بیسیکلی پی ٹی آئی کا حصہ بنا ہوں، میں نے شمولیت کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہمیں سپورٹ کرے گی کہ ہم اسکول کو کھولنے کے لیے جناب پوری ایفرٹس کریں، اور یہاں پہ کمیونٹی کے لیے ایک اسکول کھولیں۔ جیسے یہاں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قبرستان نہیں، اب ایفرٹس ہو رہی ہے، کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ لوگ کر رہے ہیں۔ امید ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہم جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری فیوچرز، وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ اور یہ کمیونٹی کو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں سب کو بلا تفریق، نہ نون لیگ، نہ کاف لیگ، نہ پی ٹی آئی، ہمیں صرف پاکستانی ہو کے یونٹی پیدا کرنی ہے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ جب ہماری یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی، آپ یقین کریے گا ہمارا یہاں پہ امیج بہت بلند ہوگا، اور ہمارے جو مسائل رکے ہوئے ہیں نا، جن کے لیے ہم ایفرٹس ہیں، جیسے اسکول ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، یہاں پہ ہمارا کوئی بھی یہاں پہ جناب سوشل نیٹ ورک نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ایسا ہمارا کلچرل ونگ نہیں ہے، تو ایسی چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں ہم سب پاکستانی بن کے یونٹی کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں، میرا یہ میسیج ہے کمیونٹی کے لیے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت۔ جی ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔